नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको इस्लाम के तलू होने की सारे वाक़यात बताऊंगा कि इस्लाम कैसे तलू हुआ और कैसे कैसे ये सारी दुनिया में फैला। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे सब भाइयों से या सब बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें। ज़हूर इस्लाम के वक्त अरब सियासी, माशरती और मजहबी लिहाज से हद दर्जा पस्त थे। ज़हूर इस्लाम से कबल के ज़माना को दौरे जाहिलियत कहा जाता है। इस वक्त वो लोग फितरी जहानत, ज़बान दानी, जरात व शजात, रात क़ुव्वत व ख़ताबत के बावजूद ज़लालत व तारीकी में गिरे हुए थे। ज़हूर इस्लाम के वक्त जज़ीरा अरब में कोई बाकायदा निज़ाम हुकूमत मौजूद न था। झगड़ों के तस्फिया के लिए कोई अदालत न थी। अमन रखने के लिए पुलिस का महकमा न था। बैरूनी हमलों के लिए कोई बाकायदा फ़ौज न थी और अरबों का अपना कोई सिक्का न था और टकसाल भी मौजूद न था। कबायली निज़ाम। जज़ीरा अरब के बाशिंदा मुख्तलिफ़ कबीलों में मुनक़सिम थे। हर कबीला चंद ख़ानदानों का मजमुआ होता था। उन कबीलों के नाम उनके किसी बुज़ुर्ग के नाम पर होते थे, मसलन बनी हाशिम, बनी अब्बास वगैरह। हर कबीला का एक सरदार होता था जो शेख कहलाता था। कबीला के लोग इसका इंतखाब करते थे। अमूमन उस शख्स को सरदार चुना जाता था जो मजमूए सिफ़ात हुआ करता था। उसको सारे कबीला पर हाकमाना इख्तियारात हासिल होते थे और वह तमाम उमूर और कबीला के मुमताज़ लोगों के मशवरे से अंजाम देता था। उन कबाइल में ज़रा सी बात पर झगड़ा हो जाता जो बढ़कर जंग की सूरत इख्तियार कर लेता था। अगर इत्तफाक से दो कबीलों के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती, अक्सर हालतों में इस लड़ाई की आग अगली नस्ल तक सुलगती रहती और बसा औकात बहुत से कबीले इसकी लपेट में आ जाते। जब कभी किसी कबीले को मौका मिलता, वो अपने हरीफ कबीला पर हमला कर देता। हरीफ कबीला मतलब कि जो साथ पड़ोसी कबीला होता है। हमला करके कत्ल व गारत का बाजार गरम देता। कबीला बकर और कबीला तरगब के दरमियान एक ऊँटनी के बाइस झगड़ा हुआ था। उसका सिलसिला 40 साल तक जारी रहा। अदब अरबी में यह वाक़या जंग बसवस के नाम से मशहूर है। इस तरह एक मर्तबा घोड़े दौड़ाने पर बनु अब्बास और बनु ज़ैबान मशहूर थे। इसी तरह एक मर्तबा घोड़े दौड़ाने पर बनु अब्बास और बने दरमियान पर ऐसा जंग हुआ कि दहस के नाम से ये मशहूर हो गया। दोनों कबीलों में बरसों तक बाहम नबज़ आजमा रहे। अरबों के अदबी मेले कुछ यूँ थे कि अरब के मुख्तलिफ़ मकामात पर लोग हर साल इकट्ठे होते थे और इनमें तिजारती कारोबार होता था और शेर व अदब की गर्मी बाजारी रहती थी। हर आने झगड़े जगाए जाते थे। इन मेलों को इतनी अहमियत हासिल थी कि अहले अरब महरम और रजब, ज़कीदा और ज़िलहज के महीनों में लड़ाई को हराम समझते थे और इन महीनों में इज्तिमाअत मुनाक़िद किया जाते थे जहाँ तमाम अरब से लोग जमा होते थे। अरब हुकूमतें। कबाइली निज़ाम के अलावा ज़हूर इस्लाम से कबल अरब हुकूमतों का पता भी मिलता है। यह हुकूमतें भी बाकायदा तौर पर तख्त व ताज हुक्मरानों के ज़ेर नगी थीं। यमन के इलाके में माइना और सबाई दो शाही ख़ानदान बहुत मशहूर थे। माइनी हुकूमत बड़ी दौलतमंद और साहिब सरवत थी। इसकी तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी। दौलत माइना का पता आसार कदीमा की खुदाई से चला है। इस सल्तनत के 26 हुक्मरानों के नाम मिले। उनकी हुकूमत नजरान और हज़रत मौत के दरमियान इलाक़ों में थी। इसका अहद हुकूमत 1300 से 658 कबल मसीह था। सबाई हुकूमत मलका सबा यानी बल्कीस सबाई ख़ानदान से थी। इस ख़ानदान की हुकूमत 950 से लेकर 115 तक कबल मसीह था या 115 से लेकर 950 कबल मसीह था। सना के इलाके की हुकूमत सबसे बड़ी हुकूमत थी और इसका बादशाह यूसुफ ज़ो नवास यहूदी हो गया था।
ایک دفعہ روم سے کچھ لوگ سیاست کی تبلیغ کے لیے زنا آئے۔ یوسف زنواس نے ان لوگوں کو پر ظلم کیا اور انہیں آگ میں ڈال دیا۔ یہ حادثہ 534 میں آیا۔ کیسر یعنی شاہ روم نے اپنی ماتحت بادشاہ نجاسی کو اس ظلم کا بدلہ لینے کا حکم دیا۔ ایک سردار اریات فوج کا ایک دستہ لے کر آیا۔ زرنواس نے یہ سن کر خودکشی کر لی اور کچھ عرصے کے بعد اریات کے امیر فوج ابرہنہ نے اریات کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ تھا اسلام کا طلوع ہونے کا سلسلہ۔ اب جب اسلام طلوع ہوا اس وقت رومن کی کیا حالت تھی، جو روم دیش تھا، وہ میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ روم داستان کچھ یوں تھی کہ قدیم روم کے لوگوں کے مذہبی عقائد اور طرز عمل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ رومن اسکالر مارکس ٹرنٹس وروڈ کے مطابق 6 صدی قبل مسیح میں رومیوں کے یونانی ثقافت کے ساتھ رابطے میں آنے کی بعد انہوں نے انسانی شکل میں اپنے خداؤں کی نمائندگی کرنا شروع کر دی تھی۔ رومیوں کا ماننا تھا کہ ان کے مذہبی طریقوں سے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور معاشرے میں امن کی فضا رہتی ہے۔ کسی بھی عام شہری کو مناسب خدائی کا احترام حاصل کیے بغیر کسی اہمیت کا کاروبار کرنے کا امکان نہیں تھا، اور یہ رومیوں نے اپنے دیوتاؤں کی تعظیم کے لیے متعدد عوامی میلے منعقد کیے۔ رومی روم کے قیام کو اپنے دیوتاؤں سے منسوب کرتے تھے۔ اس شہر کے آغاز کے بارے میں 2 الگ الگ افسانے تیار ہوئے: جڑواں بچوں رومومس اور ریموس کی کہانی اور اینا کی کہانی۔ روملس اور ریمس کی خرافات 1 صدی قبل مسیح کے رومن مورخ لیوی کے نام میں اس کے حساب سے سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہ جڑواں بچے منگل سیارے کے دیوتا کے بیٹے تھے جب وہ شیر خوار تھے۔ روملس اور ریموس کے بڑے چچا نے انہیں مرنے کے لیے دریائے ٹائبر میں پھینک دیا تاکہ بڑے ہو یہ اس کے اقتدار کے حق کو چیلنج نہ کر سکیں۔ لیکن ایک بھیڑیا نے روملس اور ریمس کو پایا اور ان کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ ایک چرواہے نے ان کو ڈھونڈ لیا۔ چرواہے اور اس کی بیوی نے لڑکوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کی۔ برسوں بعد رومولس اور ریموس نے اپنے ہی شہر کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم دونوں میں جھگڑا ہوا اور اس کے بعد ہونے والے جھگڑا میں ریمس فوت ہو گیا۔ رومیولس نے کہانی کے کچھ ورژن میں اسے مار ڈالا۔ دوسرے ورژن میں رومولس کے پیروکاروں نے ایسا کیا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد رومولس نے نئے شہر کا نام روم اپنے ہی نام پر رکھا اور اس کا پہلا بادشاہ بنا۔ روم کے بانی کی دوسری علامت نے شہر کی ابتدا انیس دیوی وینس کے بیٹے اور ٹروجن شہزادہ انچینجس سے حاصل کی۔ انیسس ایشیا مائز کے شہر ٹرائی میں آیا تھا، جسے روایت کے مطابق ٹروجن جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے دوران فوج نے فتح کیا تھا۔ جنگ 13ویں صدی کے آخر یا 12ویں صدی کے قبل مسیح کے شروع میں لڑی گئی تھی، اور اس نے یونانی شاعر ہومر کے ذریعے الیاڈ کے مہکاروں نظم کی تشکیل کی ہے۔ اگرچہ الیاڈ میں اینا کا کردار چھوٹا ہے، دوسری کہانی میں روم کی ابتدا کا دور ٹروجن جنگ کے بعد کا ہے، جس میں ٹروجن سے بچ جانے والے گروہوں اور جو اٹلی تک آ پہنچے تھے ان میں سے ایک شخص کو وہاں کی ملکہ کے ساتھ پیار ہو گیا اور یہاں انہوں نے روم کی بنیاد رکھی۔ اس دوسری کہانی کی مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ اس میں ٹروجن جیسی مشہور جنگ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ روم کی اکثر دوسری ابتدائی کہانیوں کا تعلق روایتی 7 بادشاہوں سے ہے جو روم کے پہلے 7 حکمران تھے۔ روملس کے دور کی سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک نام نہاد ریپ سبینو کی ہے۔ اس کہانی کے مطابق روم کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے روملس اور اس کے پیروکاروں کی جماعت کو ایسی بیویوں کی ضرورت تھی جو نئے شہر کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے بچوں کو پالیں گی۔ انہوں نے اپنے ہمسایہ ملک سبین کے لوگوں کو ایک میلے میں مدعو کیا اور پھر سبینوں کی بیٹیوں کو اغوا کر لیا۔ دونوں برادریوں کے مابین ایک جنگ شروع ہو گئی اور امن اسی وقت بحال ہوا جب سبین خواتین نے اپنے رومن شوہروں کے لیے اپنی ترجیح کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سبینوں نے ایک ہی برادری میں رومیوں میں شمولیت اختیار کی
دوسرا رومن بادشاہ نما پیملیش تھا، جسے رومیو نے اپنے مذہبی اداروں کے ایجاد کرنے کا سہارا دیا۔ فن پاروں میں بادشاہ کو لمبی سفید داڑھی والی کاہن والی شخصیت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چوتھے بادشاہ انکوس مارٹیوس، جس کے نام کا مطلب ہے جنگ پسند، نے پڑوسیوں کے بہت سے شہروں کو فتح کیا اور رومن کے علاقے میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ چھٹے بادشاہ سیرویس ٹولیوس نے آبادی اور ان کی جائیداد کی پہلی گنتی تیار کی۔ روایت کے مطابق سروس ٹولس نے شہر کی پہلی دیوار بھی بنائی تھی۔ یہ روم کا آغاز میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے بعد ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا ہے۔ ایک یمنی چور اور ایک سنار کا واقعہ ہے۔ اب یہ کچھ یوں ہے کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ایک یمنی شخص جس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت قدح پر آیا۔ دولت قدح یعنی دولت خانہ جو ہوتا ہے۔ دولت خانہ میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ یمن کے عامل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ شخص شب کو کاشانہ صدیق اکبر پر قیام پذیر رہا اور تمام رات اس نے عبادت میں گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس چور کی عبادت گزاری دیکھی تو خود پر افسوس کیا اور کہا کہ میری رات اس چور کی رات سے اچھی نہ رہی ہے۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی زیور گم ہو گیا ہے، اور وہ مہمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ برابر پڑھتا رہا اور اپنے میزبان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر مانگتا رہا، یا آخر کار بعد تلاش بسیار وہ زیور ایک سنار کے پاس سے برآمد ہوا، اور معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مہمان چور اس کو سنار کے پاس جا کر لایا تھا۔ آخر کار اس نے خود چوری کا اقرار کیا یا کسی نے شہادت دی۔ آپ نے اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا، مجھے اس کی دعا اس کی چوری سے زیادہ مشتاق تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اور مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔